बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम जिसकी तौफ़ीक से माह ज़िलहज नसीब हो रहा है और बतौर ख़ास इसका ये पहला अशरा जो बेपनाह रहमतें और बरकतें अपने दामन में समेटे हुए है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इस माह सईद के इस अशरा की बरक़ात में से हमें हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए। इस महीना में मुसलमान दो बड़ी इबादतें सर अंजाम देते हैं, एक उसके घर का हज और दूसरी कुर्बानी। हज पर आप हमारे इस चैनल के ज़रिए मुख्तलिफ़ नशिस्तें मुलाहज़ा फरमा चुके हैं। आज हम बात करेंगे कुर्बानी पर। कुर्बानी शार इस्लाम में से है और उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब है जो इस्तिताअत रखता हो। कुर्बानी के फ़ज़ाइल और इसके मसाइल पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के नायब नाज़िम आला हज़ूर शेखुल इस्लाम के माया नाज शागिर्द, दर्जनों ममालिक में काल अल्लाह व काल रसूल की सदा बुलंद कर चुके हैं। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा राना मोहम्मद इदरीस कादरी साहब। राना साहब, मैं आपको इस नशिस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ शरीक होंगे डिप्टी डायरेक्टर दावत डिपार्टमेंट मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल, पाकिस्तान के करिया करिया शहर शहर में दुरूस कुरान के ज़रिए अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने में बड़ा नुमाया नाम, मेरी मुराद अल्लामा साहिबजादा ज़हीर अहमद नक्शबंदी साहिब। बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक, बामल आलिम साहिबजादा साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल पर आज की ये नशिस्त हमारी मुनक्किद हो रही है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस कुर्बानी से क्या मिलेगा, हमें इसका फ़ायदा क्या होगा? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकी है। सुभान अल्लाह, क्या अज़मत वाला अमल है कि एक एक बाल के बदले में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे ग़ुलामों तुम्हें इसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। इसके पहले अशरा के बहुत सारे फ़ज़ाइल कुतुब अहादीस से हमें मिलते हैं। मैं साहिबजादा साहब, पहला सवाल आपकी तरफ आऊँगा कि अशरा ज़ुल हज की फ़जीलत, यानी इसके इब्तदाई जो 10 दिन हैं, इनकी तकरीम क्या है, कौन से आमाल इसमें इंसान को करने चाहिए, और साथ ही बताइएगा अयाम तशरीक क्या हैं, और इस अयाम तशरीक में जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मिनाज टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस ख़ास मौका के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत तक इस ख़ास महीने के फ़ज़ाइल, बरक़ात और इसकी इबादत से मुतल्लिक़ ज़रूरी अहकामात पहुँचाने का एहतमाम किया है। चूँकि सबसे पहला सवाल आज की नशिस्त का वो अशरा ज़िल हज की फ़जीलत, तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अशरा ज़िल हज की फ़जीलत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की सूरह अल-फ़ज्र की पहली 2 आयात जिनमें इरशाद फरमाया, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, मुझे कसम है फ़जर की और कसम है 10 रातों की। वाह वाह वाह। तो ये कौन सी फ़ज्र है और कौन सी 10 रातें हैं? हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो इन आयात की तफसीर बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि फ़ज्र से मुराद नमाज फ़ज्र है और लियाल अशर यानी 10 रातों से मुराद ये इस माह ज़िल हज की इब्तिदाई 10 रातें हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तफसीर बयान करते हुए आप फरमाते हैं कि फ़ज्र से मुराद यौम अदहा यानी कुर्बानी का दिन है और 10 रातों से मुराद इस माह ज़िल हज की इब्तिदाई 10 रातें हैं। फिर इसी तरह यानी माशाअल्लाह ये इतनी अजीम रातें हैं
کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے. جی ہاں جی، قرآن مجید میں. اور اللہ پاک نے خالی ذکر نہیں کیا بلکہ ان 10 راتوں کی عظمت کی قسم کھائی ہے، واہ واہ واہ، سبحان تاکہ اللہ حضور علیہ سبحان السلام اللہ. ان 10 راتوں کی عظمت کی طرف متوجہ ہو اور ان 10 راتوں کو یوں ہی نظر انداز نہ کر دے بلکہ ان سے کما حق ہو مستفید ہو سکے. ماشاء اللہ. پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد یوم اضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے، اور 10 راتوں سے مراد اس ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں جن کی عظمت کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی. پھر ان 10 راتوں کو اللہ رب العزت نے یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ اس کا ایک سبب جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی فضیلت کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. سبحان اللہ. یعنی کوئی شخص ان اللہ دنوں میں توبہ کرے تو توبہ قبولیت کرنا کا چاہے تو قبولیت، یعنی سب سے پہلے رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ماشاء اللہ. اور میدان عرفات کے اندر پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا ان دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی، وہ بھی نہیں ایام میں ہے. وہ بھی انہی ایام میں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دوسری عظمت ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی یہ ہے کہ انہی 10 دنوں کے اندر اسی عشرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں اور امتحانوں سے گزارنے کے بعد اپنی بارگاہ سے شان خلیلیت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی 10 دنوں اور 10 راتوں کے دوران حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چیخائے نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ بھی انہی دنوں میں پیش آیا. پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ بھی انہی دنوں میں پیش آیا. پھر تعمیر کعبہ کی تکمیل کا واقعہ بھی وہ بھی انہی دنوں کے اندر پیش آیا سبحان کہ اللہ. یہ جو 10 دن ہیں. اور پھر انہی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنے کلام کا شرف عطا فرمایا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کو کلیم اللہ کی شان عطا کی، اور اس شرف کلام کے ساتھ ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں اس کے دیدار کا سوال کرنا، یہ سب رحمتیں، یہ سب برکتیں انہی 10 دنوں کے اندر یہ عشرہ ذی الحج سبحان یعنی اللہ. یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک اس عشرے کو اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ مقام یعنی یہ عطا عشرہ بڑی قبولیت والا عشرہ ہے. یہ اتنی قبولیت والا عشرہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عمل جو خیر کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، بھلائی کا عمل ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ، کوئی اللہ کی راہ میں اگر اقامت دین کے لیے، احیاء حق کے لیے اگر جہاد کرے تو کیا وہ عمل بھی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جہاد بھی بعد میں ہے، ان 10 دنوں کی عبادت اس سے بھی افضل ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی اقامت اور احیاء کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دے، اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں اگر قربان کر دے تو یہ ایک الگ فضیلت ہے اس کی، مگر بالعموم جو ہے وہ جہاد کی فضیلت بعد میں ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کی فضیلت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، اس عشرہ میں رب کائنات کی رحمتیں اس قدر نازل ہو رہی ہیں، اور ان کے نزول کے ان ایام میں بھی اگر ہم ان رحمتوں میں سے کچھ حصہ سمیٹ نہ سکے تو یہ ہماری بڑی بد نصیبی ہوگی. اب رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان میں، دنیا بھر میں، ممالک اسلام میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوں گے. یہ جو قربانی کی جا رہی ہے آخر اس کا کوئی فلسفہ بھی تو ہے نا؟ تو قرآن و حدیث سے ہمیں اس پر کیا رہنمائی ملتی ہے؟ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں منہاج ٹی وی کی انتظامیہ کا اس بات پر شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے امت مسلمہ تک آج کے اس پروگرام کے ذریعے بڑی اہم معلومات پہنچ رہی ہیں، اور انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا قربانی کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے لوگوں تک چند اپنی معروضات پہنچائیں. جہاں تک رانا صاحب آپ نے قربانی کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ایک مرد مومن کا مقصود وہ قرب الہی ہے، واہ واہ واہ. کہ کسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے.
درست فرمایا. اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا سب سے ذریعہ اور سب سے بڑا راستہ جو ہے وہ قربانی کا ہے. واہ 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 واہ. پوری تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جس کو جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے ملا وہ قربانی کی وجہ سے ملا. سبحان اللہ. یعنی قرب الہیہ بندہ پا نہیں سکتا بغیر قربانی کے. یعنی قربانی کا لفظ خود قرب سے نکلا ہے. واہ واہ واہ. اس کا مادہ، اس کا اوریجن، اس کا روٹ ورڈ جہاں سے یہ لفظ بنا ہے وہ کاف را با ہے، کاروبا. ماشاء اللہ. تو قربانی کے لفظ کے اندر بھی قرب کا معنی پایا جاتا ہے، تو جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قرب الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ اور سب سے بڑا سورس اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے. قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا آپ نے شروع میں ایک حدیث مبارکہ کی طرف متوجہ کیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. تو قربانی گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا. جو میں قرب کی بات کر رہا تھا، تو اس سے بڑا قرب اور کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کسی ہستی کو اپنے خالص دوستی کے لیے چن لے، واہ واہ واہ. کسی کو اپنا خلیل بنا لے. یعنی یہ بندگی کی معراج ہے. بندگی کی معراج ہے کہ اللہ کسی بندے کو اپنا دوست بنا لے، دوست بنا لے. سبحان اپنی اللہ. دوستی کے لیے چن لے. تو یہ جو قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنی دوستی کے لیے خالص کر لیا. تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چنا، تو یقیناً اللہ کے ہاں بھی کوئی ضابطہ ہوگا، کوئی قانون ہوگا، کوئی اصول ہوگا جس کے پیش نظر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ کسی قانون کا، کسی اصول کا پابند نہیں ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. مگر اس کے باوجود اس نے خود بھی اپنے لیے بھی کچھ اصول خود مقرر کر رکھی، جن کو وہ کبھی کبھی اپنی سنت سے تعبیر کرتا ہے. اور خود قرآن پاک میں ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ بندے تو اللہ کی سنت میں، اس کے طریقے میں، اس کے ضابطے میں کبھی تبدیلی نہیں پائے. سبحان اللہ. تو وہ کون سا ایسا ضابطہ ہے کہ جس ضابطے کے مطابق اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، ان کو اپنا قرب عطا کر دیا؟ تو وہ قرآن پاک کے مطالعہ سے جو بات پتہ چلتی ہے، وہ ضابطہ اس کا ایک ہی ہے جس کا ذکر اس نے سورہ بقرہ میں کیا اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا، انہیں جانچا، انہیں پرکھا، ان سے مختلف مواقع پر قربانی کا تقاضا کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، پس ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں اور ہر قربانی کے وقت اس قربانی دینے کے عمل میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے. سبحان اللہ. بس جیسے ہی وہ ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گئے تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ابراہیم چونکہ اب تو ہر امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہو گیا ہے، تو اس کا صلہ ہم تمہیں یہ عطا کرتے ہیں کہ تمہیں انسانیت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ان کی زندگی سراپا امتحان نظر آتی ہے. سبحان اللہ. شروع سے لے کر آخر تک قربانیاں ہی قربانیاں نظر آتی ہیں. یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کی دوستی پانی ہے اور اس کا سفر کرنا ہے تو پھر بندے کو قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. تیار رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے سے کبھی بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی قربانی آتش نمرود میں چھلانگ لگا کر اور کود کر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی اپنی اولاد کو اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی رضا کی خاطر ایک بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کبھی مولا کی خاطر اپنا سارا مال اس کی راہ میں دے کر قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی انسان کی عزیز ترین متاع جو ہے وہ جو تین چیزیں ہیں. تین چیزیں، ایک مال ہے، اولاد ہے، جان ہے، اور ان کی خاطر انسان ایک دوسرے پر ساری زندگی سفر کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تینوں قربان کر دی. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چیز دینے سے بھی دریغ نہیں کی، سبحان اللہ. حتیٰ کہ اولاد ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو وہ اولاد تھی جو ان کو بڑھاپے کی عمر میں ملی، دعائیں مانگ کر لی، واہ واہ واہ. جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. اور قرآن اس فلسفے کو بیان کرتے ہوئے سورہ صافات میں یوں گویا ہوا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا، اور اگلے دن پھر اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ کیا اور فرمایا کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا، تو بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے۔ یعنی یہ تو آج کی نوجوان نسل کے لیے پیغام بھی ہو گیا نا۔ بہت بڑا پیغام۔ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کا خواب وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وحی ہوتی ہے، جس میں انہیں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سبحان وہ اللہ۔ جانتے تھے کہ یہ محض خواب نہیں ہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر بس بیٹے کو پکڑ کر اسی وقت قربان نہیں کر دیا، چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، ٹھیک بات۔ کیونکہ شک کی تو گنجائش کوئی نہیں تھی۔ صحیح بات۔ مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ خواب دیکھ کر اگلے دن انہوں نے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر ان کو یہ ساری بات بتائی کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا۔ فنظر، یہ فنظر کا لفظ بڑا قابل غور ہے، جس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اب تو اس پر ذرا اچھی طرح غور کر لے، واہ 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 واہ۔ اس پر سوچ لے۔ ماذا ترا، کہ اب تو کیا دیکھتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیا تو بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا یعنی نہیں؟ یہاں والدین کے لیے پیغام ہے۔ یہاں کہ ایک کوئی میں کام بڑی لطیف بات جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے سننے والوں تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک بات۔ جب انہیں یقین تھا کہ اللہ کا حکم ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو میں نے قربان کرنا ہے، مقام نبوت ہے۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا، ٹھیک۔ ان سے پوچھا کیوں؟ اس کا جواب جو مفسرین نے دیا ہے، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس بات پر روشنی ڈالی۔ آپ بتاتے ہیں کہ اس کی بہت ساری توجیحات میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام اقرار کرتے یا انکار کر کے، ہر دو صورتوں میں انہوں نے تو قربان کرنا ہی کرنا تھا۔ اب پوچھ اس لیے رہے تھے کہ اگر بیٹا خود اللہ کی رضا کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو مفت میں ان کو بھی اجر مل جائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا بھی درجہ اللہ یعنی کی اس بارگاہ کار میں بڑا خیر میں بلند ہو بیٹے جائے۔ کو بھی شریک کیا، بیٹے کو بھی یہ شریک طریقہ کر دیا۔ پیغمبر ہے۔ طریقے پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کی بات پوچھی تو قرآن آگے اسماعیل علیہ السلام کے جملے کو بھی نقل کر رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے سن کر کیا ادب سے لبریز جواب دیا، اور وہ آگے سے عرض کرتے ہیں قالا یا ابت افعل ما تؤمر واہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے کر گزریے، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں چاہوں گا ہماری نوجوان نسل ان الفاظ پہ توجہ کرے، بیٹے بیٹیاں یہ غور سے سنیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ہماری وراثت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا یہ مکالمہ سنیں، رب کو اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے قرآن بنا دیا۔ جی ہاں، اللہ رانا رب العزت نے اس باپ بیٹے کو کے مکالمے کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو سوال یہ تھا کہ بیٹے اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو قربان جائیں وہ اسماعیل علیہ السلام جن کو بچپن سے ہی ویرانوں میں چھوڑ دیا گیا، جنہوں نے کسی مکتب اور مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، واہ واہ واہ۔ اور باپ کوئی بات بھی معمولی نہیں کر رہا بلکہ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا۔ کرنے کی بات۔ اس دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو ممکن ہے وہ باپ کی داڑھی پکڑ لیتا کہ باپ اے ابا جان تمہارا ہمارے دماغ تو ٹھیک ہے، حالات۔ میرے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے۔ مگر قربان جائیں اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر عرض کرتے ہیں کہ ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے کر گزری، واہ 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 واہ۔ افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا وہ کر گزریے۔ رہی میری بات تو فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی اگر آج کی نوجوان نسل نے اولاد نے کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو بنانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سبحان اب اللہ، دیکھیں کیا وہ شاندار سیدھا ہماری وراثت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں صبر کروں گا، بلکہ یہ عاجزی کی، انکساری کی انتہا ہے واہ واہ۔ کہ ابا جان اگر اس عمل پر میں نے صبر کر بھی لیا تو یہ بھی میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوگا، بلکہ صبر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ یعنی کیا عاجزی جس کا کمال مطلب ہے۔ یہ ہے کہ زندگی کے اندر بندہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں بلکہ نسبت ہمیشہ خدا کی طرف کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب بتا رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ خود ان کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے جو قرآن پاک کا حصہ ہے،
اور اکثر ہاسپٹلس کے اندر آپ بڑی جلی حروف میں لکھی ہوئی یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا دیکھتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حالانکہ اگر شفا اللہ دیتا ہے تو بیمار بھی تو بندہ خود تو نہیں ہوتا، بیماری اور شفا سب اللہ کی طرف سے ہے، مگر بندگی کا کمال یہ ہے کہ کوئی نقص والی بات ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف واہ کی جائے، واہ واہ واہ، اور کوئی کمال والی بات ہو تو اس کی نسبت مولا کی طرف کی جائے۔ اسی کو بیماری میں سفر چونکہ سلوک کہا نقص تھا، جاتا ہے۔ ہاں بیماری میں چونکہ نقص تھا تو اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ واہ واہ، تو شفا میں چونکہ کمال تھا تو اس کی نسبت یوں نہیں کی کہ میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، نہیں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا میرا اللہ وہ دیتا ہے، واہ اللہ دیتا ہے۔ واہ واہ، تو یہی آپ کو پیٹرن اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں نظر آئے گا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں صبر کروں گا، بلکہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا کہ اگر میں نے صبر بھی کیا تو اس میں میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ پھر بھی انہوں نے خود کو سامنے نہیں رکھا، انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کہ وہ جو صبر کرنے والے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ہوں گے اور اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، تو ابا جان آپ مجھے بھی ان صفوں میں کہیں چھپا ہوا آپ پائیں گے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ عاجزی کی انتہا ہے، خود کو مٹا دینے کی انتہا ہے۔ تاہم جو اگلی بات فلسفہ قربانی کے حوالے سے آپ نے کی، تو اگلی آیت کریمہ کے کلمات بڑے قابل غور ہیں کہ جب باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، پھر وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں آتی ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ لیا، گھر بات بتائی، پھر چل پڑے، ایک پہاڑ پر لے گئے، وہاں جا کر بیٹے کو لٹا لیا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، ہاتھ میں چھری لے لی، اور قرآن اس سارے عمل کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، واہ یعنی واہ، باپ بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر باری تعالیٰ نے آواز دی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اب جزا لینے کا وقت ہے، تو قضا کی چھری روک لے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور جنت سے بھیجا ہوا دمبا ان کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پھر ایک عبادت قرار دے دی گئی واہ واہ، کہ اب رہتی دنیا تک جو بھی صاحب استطاعت ہوں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو ہے تو یہ سنت، اس کا مطلب خالی جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت بندے کے اندر وہ قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جب انسان ایک پریکٹس سے گزرتا ہے، ایک ایکسرسائز سے گزرتا ہے، تو یقیناً انسان کے اندر پھر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت آنے پر انسان اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یعنی دین اسلام کے لیے اگر کبھی مال دینے کی، اولاد دینے کی، جان دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس قربانی سے اس جذبے کو پیدا کرنا۔ جذبے کو پیدا کرنا مقصود ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرے، خالی جانور ذبح کرنے کو ایک رسم کے طور پر نہ لے، بلکہ اس کی روح کو سمجھے کہ در حقیقت آج تو میں خالی جانور ذبح کر رہا ہوں، یہ ایک مالی قربانی ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں، تو گویا وہ یہ قربانی دے کر اپنے اس جذبے کا اعادہ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مولا اگر وقت آیا تو خود اپنی جان دینے سے بھی میں دریغ نہیں کروں گا، تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر کے بھی تیرے قرب کو پاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام یہ خوبصورت فقہی نشست جاری ہے، جہاں تھوڑی دیر بریک کر کے آپ کے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمانے کے لیے ہم نے آج ایک عظیم حافظ، قاری، ثناخوان رسول کو دعوت دی ہے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے نائب ناظم نظامت دعوت علامہ صابر کمال وٹو صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارے سامعین کے لیے ایک پیارا سا کلام۔ میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو، میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو، تیرے عشق عقلانو حیران کیتا، میں صدقے
خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق عقلانو حیران کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق عقلانو حیران کیتا تیرے عشق نے لا کے اگاں چھالاں تیرے عشق نے لا کے اگاں چھالاں سی بلدی چیخانو گلستان کیتا تیرے عشق نے لا کے اگاں چھالاں سی بلدی چیخانو گلستان کیتا اے ٹبری سارا پہ کرے صبر و رضا ذرا شان ویکھو ذبیح خدا دا اے ٹبری سارا پہ کرے صبر و رضا دا ذرا شان ویکھو ذبیح خدا دا چھری ہیٹھ گردن جھکائی سی جس دم چھری ہیٹھ گردن جھکائی سی جس دم شروع ایک انوکھا سی عنوان کیتا چھری ہیٹھ گردن جھکائی سی جس دم یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی چھری ہیٹھ گردن جھکائی سی جس دم شروع ایک انوکھا سی عنوان کیتا اور سلام آکھاں سو سو مائی ہاجرانو جدا لال ہومنی سی قربان چلیا نہ ڈولی نہ لرزی نہ تڑپی نہ کمبی نہ ڈولی نہ لرزی نہ تڑپی نہ کمبی بڑا چارہ اپنا سی شیطان کیتا نہ ڈولی نہ لرزی نہ تڑپی نہ کمبی بڑا چارہ اپنا سی شیطان کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق عقلانو حیران کیتا تیرے عشق نے لا کے اگاں چھالاں سی بلدی چیخانو گلستان کیتا ماشاءاللہ علامہ صابر کمال بٹو صاحب آپ نے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ان کی قربانیوں کا سارا اشعار کی شکل میں مجموعہ ہمارے سامعین کی نظر کیا. کیا خوب نقشہ کھینچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ایک مرتبہ پھر
आज की फ़िक़ही नशिस्त की तरफ पलटते हैं। मोहतरम साहबज़ादा साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि मुख्तलिफ़ चैनल्स और मुख्तलिफ़ मौक़े पर आप लोगों की रहनुमाई फरमाते रहते हैं। अल्लाह ताला आपकी ये काविश कबूल और मंजूर फरमाए। ये जो कुर्बानी के वजूब की शराइत हैं, मैं चाहूँगा आपकी वसातत से लोगों को इसके बारे में इल्म हो जाए कि कुर्बानी के वाजिब होने की कोई शराइत तो है ना, उस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कुर्बानी क्या है? कुर्बानी से मुराद मखसूस अय्याम में इबादत की नीयत से मखसूस जानवरों को अल्लाह के हुजूर कुर्बान करना, उनका खून बहाना, इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मखसूस अय्याम में मखसूस जानवर अल्लाह के लिए नीयत इबादत, अल्लाह के हुजूर उन्हें कुर्बान करना, सुभान अल्लाह, उनका खून बहाना, जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह अल कौसर में दिया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि अपने रब के लिए नमाज भी पढ़ें और अपने रब के लिए कुर्बानी भी दिया करें। सुभान अल्लाह। तो जब ये हुक्म इलाही आ गया, यानी कुर्बानी और नमाज जुड़े हुए हैं। कुर्बानी और नमाज दोनों के लिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया तो मालूम ये हुआ कि अब कुर्बानी का अमल ये इख्तियारी ना रहा, बल्कि ये लाजमी हो गया। सुभान अल्लाह, अमर आ गया। ये इंसान की अपनी मर्ज़ी पर मुनसर नहीं कि दिल कर लिया तब चाहे भी, तो कर ना ले, कर लिया तो तब भी कोई ठीक हर्ज है, नहीं यहाँ है। मर्जी नहीं है, बल्कि अमर चूँकि वजूब के लिए होता है, तो खालिक कायनात ने हुक्म देकर इसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए वाजिब और लाजिम करार दिया। सुभान अल्लाह। अब जब वाजिब और लाजिम करार दिया तो फिर अगला सवाल ये था कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि क्या ये हर एक के लिए वाजिब और लाजिम है? नहीं, बल्कि इसके वजूब के लिए आइमा फुकाहा ने 5 शराइत बयान की हैं। सुभान अल्लाह। और वो 5 शराइत क्या हैं? नंबर 1, मुसलमान होना। मुसलमान कर सकता है, जी, काफिर की तो है ही। किसी काफिर के ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब नहीं है। पहली शर्त इस्लाम है। ठीक। फिर दूसरी शर्त इसकी आकिल होना। ठीक है। यानी मुसलमान होकर भी अगर कोई शख्स दीवाना है, मजनू है, पागल दीवाना है, मजनू है, ठीक है, तो उस शख्स के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब वाजिब नहीं है। ठीक है। फिर तीसरी शर्त इसके लिए बालिग होना। ठीक है। यानी अगर बलूगत की उम्र को वो नहीं पहुंचा, छोटी उम्र का बच्चा है, तो वो बच्चा बेशक उसको वरासत में हज़ारों लाखों का माल ही क्यों ना मिला हुआ हो, कुर्बानी वाजिब नहीं, मगर उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी जब तक वो बलूगत को नहीं पहुंच जाता। सुभान अल्लाह। और चौथी शर्त इसके लिए मुकीम होना, यानी वो हालत सफ़र में ना हो। अगर कोई शख्स हालत सफ़र में है, और उस सफ़र से मुराद शरई सफ़र है, मौजूदा ज़माने के अंदर उस सफ़र की मिकदार तकरीबन कोई 92 या 94 किलोमीटर बनती है। इस सफ़र पर अगर वो निकला हुआ है और कुर्बानी के दिनों में यानी 10, 11 और 12 ज़िलहज को वो मुसलसल सफ़र में ही है, वो मुकीम नहीं हुआ, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगरचे वो कुर्बानी करना चाहे तो उसकी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर यकीनन कबूल होगी, सुभान और उसके लिए अजर भी होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन ना करना चाहे तो चूँकि वजूब उससे अल्लाह ने उठा लिया है, लिहाजा वो गुनाहगार नहीं होगा। यानी दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने कितनी बहुत आसानी पैदा, बहुत आसानी रख दी लोगों को। ये दीन फितरत रखा, दीन फितरत है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह इसकी फिर 5वीं और आखिरी शर्त वो है साहिब निसाब होना। और अच्छा, ये जो कहा जाता है साहिब निसाब, जी, ये ज़कात में और कुर्बानी में कोई फ़र्क है? जी हाँ, जी हाँ, वो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ जी, कि वैसे निसाब तो दोनों का एक ही है। ठीक है। और वो निसाब है 7.5 तोले सोना जी, या 52.5 तोले चांदी। इस सोने का मालिक हो या चांदी का हो, या इसके बराबर उसके पास माल तिजारत पड़ा हुआ है, या इसके बराबर उसके पास ज़ेवरात हैं, या अपनी ज़रूरत से ज़ायद इस मिकदार का उसके पास कोई भी माल, किस करेंसी पड़ी हुई है, ठीक है, वो रुपए में है, वो डॉलर में है, जिस शक्ल में भी मौजूदा दौर में है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब होगी। ज़कात के वजूब के लिए चूँकि उस निसाब के ऊपर 1 साल का गुजरना शर्त है। जी, ज़कात के लिए हौलाने साल का गुजरना, 1 साल तक अगर वो माल का मालिक रहा तो फिर उस पर ज़कात वाजिब होगी। जबकि कुर्बानी के लिए 1 साल की शर्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी के लिए सिर्फ अगर कुर्बानी के उस दिन भी उसके पास इतना माल आ गया, यानी 7.5 तोले सोना आ गया या 52.5 तोले चांदी के बराबर अगर माल का मालिक हो गया, तो यकीनन उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। यानी कि कुर्बानी वाले दिन भी इतनी मालियत और पैसे आ जाएं तो कुर्बानी वाजिब है। पहले दिन ना भी हो सके, ठीक है, दूसरे दिन हो गई तब भी वाजिब हो जाए, तीसरे दिन हो गई, यानी 10, 11 और 12
12 ذی الحج کی اثر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی اگر اس کے پاس اتنی رقم کہیں سے بھی آ گئی ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ 5 شرائط تھیں، اور چھٹی شرط بھی جس کو ائمہ فقہا نے بیان کیا جو اس دور کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ ہے آزاد ہونا۔ تو چونکہ اس وقت سب آزاد ہیں، غلامی کا دور زمانہ ختم نہیں ہو ہے، چکا ٹھیک ہے، تو لہٰذا جہاں یہ 5 شرائط پائی جائیں گی وہاں قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ اب ان 5 شرائط کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جی ہاں، سبحان اگر اللہ، مرد میں یہ شرائط پائی جائیں گی تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عورت ہے وہ بھی مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا اسی طرح واجب ہوگی۔ لہٰذا اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ گار ٹھہرے گا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لہو ساعتن ولم یضح فلا یقربن الی مصلانا، اللہ اللہ کہ اللہ، جس کو اللہ نے صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت بنایا ہو اور اس کے باوجود وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو میرے آقا نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے عیدگاہ کے اندر آ قریب کر آئے۔ نماز بھی عید کی نہ ادا کرے۔ میں چاہوں گا اس حد میرے تک ناظرین وہی ارشاد سامعین فرمایا حضور منہاج ٹی وی کے اس چینل پر جملہ شرکا اس بات پر ذرا توجہ کریں، اور صاحبزادہ صاحب میں آپ کو زحمت دوں گا یہ ذرا دہرا دیجیے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان جی جی، بڑا قابل توجہ ہے جی، چونکہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ رب کائنات نے بھی اس کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے، سبحان اللہ، فصل لربک وانحر، نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، قربانی بھی دیا کریں۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یوم اضحیٰ یعنی قربانی کے دن بھی ان دونوں چیزوں کو بالکل متصل رکھا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے نماز ہے، پھر کیا پھر ہے؟ قربانی ہے، فوراً اس کے بعد، یعنی نماز کے بعد دوسرا عمل ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہے؟ وہ قربانی۔ قربانی کرنا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ان دونوں کو جدا کرنا چاہے اور قربانی سے گریز کرنا چاہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صاحب استطاعت ہو کر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو فلا یقربن الی مصلانا، تو اسے پھر ہماری عیدگاہ کے اندر آ کر ہمارے ساتھ نماز کی بھی اجازت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ نماز کو بھی چھوڑ دے۔ رانا صاحب ہمارے ہاں ایک اس میں بدقسمتی ایک سے چیز میں عرض کر دوں جی کہ گویا آقا علیہ السلام نے اس فرمان کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ایک پورا پیکج ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر نکال دیں گے تو دوسری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ واہ واہ، اگر پیش کرنا ہے تو یہ پورا پیکج پیش کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رانا صاحب بدقسمتی سے ہمارے ہاں دین سے دوری، مادیت کی چھاپ، اور لوگ بطور خاص دینی علوم کی واقفیت نہیں رکھتے، تو عجیب سا کلچر پنپتا جا رہا ہے پسماندہ ممالک میں، اور دینی طور پر جو پسماندہ ذہنیتیں ہیں کہ ایک فرد گھر میں اگر قربانی کر دیتا ہے تو گھر میں 10 لوگ اور بھی ہیں، والد نے کر دی، بیٹے ہیں، بڑے بھائی نے کر دی، باقی بھائی ہیں، سارے کاروبار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم سب کی طرف سے ہو گئی۔ تو کیا یہ ایک خاندان ایک قربانی یہ فلسفہ کہیں شریعت میں ہے، یا اللہ رسول کا حکم کیا ہے اس پر؟ ویسے تو محترم صاحبزادہ ظہیر احمد صاحب نے جیسے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دی ہے جی کہ ہر وہ مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت جو صاحب نصاب ہے ٹھیک اور وہ مقیم ہے ٹھیک، اور پھر وہ عاقل ہے، سبحان اللہ، بالغ ہے، اس پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اب مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اگر باپ ہے تو بیٹے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے نے کر لی تو بھائیوں کو یا باپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر گھر کے اندر 10 افراد بھی صاحب نصاب ہیں تو ہر شخص کو الگ الگ اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی گھر میں جتنے لوگ صاحب حیثیت ہیں اور ان پر قربانی واجب ہوتی ہے تو پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ علیحدہ علیحدہ کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ باپ نے قربانی کر دی تو بیٹے سمجھیں کہ ہم سب کی طرف سے بھی ہوگی۔ باپ اپنے عمل کا جواب دہ ہے، بیٹے اپنے عمل کا جواب سبحان دہ ہے، اللہ سبحان تو اللہ، ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ ایسا پاسبل ہے کئی جگہوں پر ایسا ہو کہ بیٹوں پر قربانی واجب ہو، باپ پر نہ ہوتی ہو۔ بسا اوقات باپ پر قربانی واجب ہوتی ہے، بیٹوں پر نہیں ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیں نا کہ باپ بوڑھا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، اس کا ذریعہ انکم کوئی نہیں ہے، بیٹے جاب کرتے ہیں، انکم ہے ان کی، تو بیٹوں پر قربانی واجب ہوگی، باپ پر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو کوئی کہے باپ نے کر لی تو بیٹوں کی طرف سے بھی ہوگی، تو لہٰذا باپ کی قربانی بیٹوں کی قربانی کا نیم البدل نہیں ہو سکتی، اور بیٹوں کی طرف سے ہونے والی قربانی وہ باپ کی قربانی کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے، وہ صاحب حیثیت ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، تو اس کو بھی الگ سے اپنی قربانی کرنی ہوگی۔ گھر میں خواتین ہیں، ان کے پاس بسا اوقات زیورات پڑے ہوتے ہیں، اور زیورات کی مالک اگر وہ خود ہیں
اور وہ اس بات میں آزاد ہیں کہ جب چاہیں اس زیور کو بیچ دیں، جب چاہیں اس زیور کو اپنے پاس رکھیں، اور وہ نصاب کی حد کو پہنچ جائے تو اس عورت پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ قطعاً شریعت کے اندر اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خاندان میں سے کسی ایک نے قربانی کر دی تو باقی سمجھے کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، بلکہ ہر شخص کو الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ملا کر میں ایک دوسری بات پر بھی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ بالعموم ایک کلچر اور بھی میں نے دیکھا ہے جس کو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ مثلاً ایک شخص ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے یہ قربانی میرے باپ کے نام کی کر دو، میرے دادا کے نام کی کر دو، میری دادی کے نام کی کر دو۔ بہت سارے لوگ محبت میں یہ کر دیتے ہیں، محبت میں یہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان پر خود بھی واجب ہے، حالانکہ خود بھی ان پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ جس پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے اسے اپنی طرف سے اپنا وہ واجب ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر اس نے اضافی قربانی کرنی ہے کسی کے لیے تو وہ علیحدہ سے کرے، وہ علیحدہ سے اپنی کرنی قربانی ہوگی۔ اس پہ ہاں، پہلے اپنی طرف سے ایک جانور ذبح کرے گا تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے۔ واجب ادا ہو جائے۔ جب وہ واجب ادا ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں چاہے وہ 100 قربانیاں کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ اگر اپنی نہیں کرتا اوروں کی کرتا تو خود گناہ گار ہے، وہ گناہ گار ہے، یہ بہت بڑا واجب گناہ کا ہے، ترک ہے۔ کیونکہ اس نے واجب ترک کر دیا تو اس ترک پر اس کی گرفت ہوگی، اس کو سزا بھی ہوگی۔ یہ بات ناظرین بڑی قابل توجہ ہے، تو اس کو لہٰذا ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلے اپنے واجب کو ادا کرے اور اس کے بعد چاہے 100 کی طرف سے کرے، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہمیشہ 2 جانور ذبح کریں، سبحان اللہ، ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک پوری امت کی اپنی طرف امت سے کی کرتے۔ طرف سے، سبحان اب اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مومن کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، تو اپنا واجب ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جانور ذبح کرے۔ اپنے پیر و مرشد کے نام کا کر سکتا ہے، اپنے والدین کے نام کا کر سکتا ہے، اپنی اولاد کی طرف سے اگر پھر وہ جس کا صاحب چاہے نصاب کرے، نہیں ہے، جس کا چاہے بے شک پھر پہلی 100 جانور قربانی اس کی ذبح کرے، اپنی ہے۔ مگر سب سے پہلے اسے اپنا واجب ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ باقیوں کی طرف سے نفلی قربانیاں ہوں گی، کر لے اجر ہوگا، نہیں کرے تو اس پر اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اپنا واجب ادا کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک جانور کا ذبح کرنا اس سبحان شخص پر اللہ۔ ضروری ہے۔ صاحبزاد صاحب، ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، بڑے اختصار سے ایک جواب دیجئے۔ یہ جو ان ایام میں ہمارے ہاں بال نہیں کٹوائے جاتے، ناخن نہیں تراشے جاتے، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ یہ عمل کار ثواب ہے، اس پر ذرا رہنمائی دے دیجیے۔ قربانی کے آداب میں سے ہے۔ اچھا، آداب آقا قربانی۔ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جو ہی ماہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو، اس وقت سے لے کر جب تک وہ نماز عید سے فارغ ہو کر اپنی قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے، اس وقت تک وہ اپنے بال اور ناخن ترشوانے سے پرہیز کرے، یعنی ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے قربانی کرنے تک۔ قربانی کرنے تک۔ ٹھیک ہے، وہ قربانی چاہے پہلے دن ہو، وہ دوسرے دن ہو یا تیسرے دن، ٹھیک ہے، جب تک وہ قربانی سے فارغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنے بال جسم کے، وہ کہیں بھی داڑھی کے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ مونچھیں ہیں، سر کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، جی جی، اسی طرح اپنے ناخن ہیں، ان میں سے کسی چیز کو بھی نہ ترشوائے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم مبارک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں، اس میں استحباب ہے، یعنی یہ عمل کوئی وجوب نہیں میں سے نہیں ہے۔ اچھا، فرض واجب کا اس کی حیثیت نہیں درجہ ہے، کوئی فرض اور واجب کا نہیں ٹھیک ہے، ہے، مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے اجر ہوگا، یعنی مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کر لیں تو ثواب ہے، کریں گے تو نہ اجر کریں ہوگا۔ تو گناہ نہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ ایسا عمل نہیں کر پایا، یعنی درمیان اسے کہیں ناخن کاٹنے پڑ گئے یا بال ترشوانے پڑ گئے، تو اس سے گناہ گار نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس اجر سے محروم ہو جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی نشست آپ تک پہنچائی ہم نے، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر میں یہاں کنکلوڈ کروں تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر رب کائنات کا قرب پانا چاہتے ہیں تو یہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ قربانی کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی امت جہاں جہاں غلام قربانی کر رہے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اس کے وسیلے سے یہ جو وبا ہمارے ملک میں اور دنیا میں پھیل گئی ہے کرونا کی، میری دعا ہے رب کائنات حج اور قربانی کے وسیلے سے حضور کی امت سے درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔